बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मरियम नवाज़ के शोहर कैप्टन सफदर की नई तंजीम साजी से मुतल्लिक वीडियो ने तहलका मचा दिया है। तकरीबन 10 मिनट पर मुश्तमिल इस वीडियो के अंदर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को रगड़ा लगाया है कैप्टन सफदर ने और उनकी जानिब से कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए गए। इमरान खान से माफ़ी भी मांगी गई है। ये वीडियो के कुछ टुकड़े हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी दौरान और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि शौकत तरीन की जानिब से जनरल बाजवा से मुतल्लिक जो जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा उसकी भी तरदीद सामने आई है। और इसी तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंसूर अली खान से बात करते हुए भी जावेद चौधरी के कॉलम में लिखी बातों की तरदीद कर दी है। पहले ये वीडियो आपके सामने रखते हैं। मंसूर बाजवा से मेरी बात हुई है जनाब कल रात को, और कॉल जनरल बाजवा की तरफ से आई थी। जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको उन्होंने कहा है कि ये जावेद चौधरी साहब ने गलत लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये बात मैंने जावेद चौधरी साहब को भी कह दी है। उन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया कि मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, यानी जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि ये फैसला सही कैसे था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना कि जी हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरी जावेद चौधरी साहब से भी बात होते हुए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। उनका ये कहना है जनरल बाजवा का, और मैंने उनकी इजाज़त से मतलब मैंने उनसे कहा जी मैं आई विल हैव टू कोट यू डायरेक्टली इनटू दिस बिकॉज आप इसको डिनाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर डिनाई कर दिया जावेद चौधरी की जानिब से कॉलम में जो लिखा गया कि वो ये समझते थे कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, अगर ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ शौकत तरीन साहब का भी अहम तरीन बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं है कि जनरल बाजवा ने इस किस्म की बातें उनसे मुतल्लिक कॉलम निगार से क्यों होंगी, क्योंकि जनरल बाजवा तो उन्हें पाकिस्तान की मैशत को बचाने और उसके आगे बढ़ाने के हवाले से हीरो कहते थे। यानी दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट शौकत तरीन और जनरल बाजवा जिन दोनों का जिक्र किया गया, दोनों की जानिब से उस मामले की तरदीद आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जावेद चौधरी साहब ने आखिर किसके कहने के ऊपर ये कॉलम लिखा और क्या इस मामले के अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी इसी तरह से गलत बयानी के ऊपर मुश्तमिल हैं जो इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से हैं। क्योंकि जावेद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, जबकि हम इसी प्लेटफार्म पर आपको अगस्त सितंबर में ये बता चुके, कल शिबली फराज ये बात कर चुके कि जनरल बाजवा की ख्वाहिश पर उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। गोया सच छुप नहीं सकता, सच सामने आ गया। झूठ की बड़ी और लंबी उम्र नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के सामने इमरान खान सुरखरू हो गए। अब जनाब दूसरा मामला आपके सामने रखते हैं। कैप्टन सफदर जो कि मरियम नवाज़ के शोहर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के खासे करीब समझे जाते हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है 10 मिनट की जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, वो इस बयान के ऊपर रंजीदा हैं। अगर इमरान खान को इसके ऊपर दुख पहुंचा है, उनको किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे भी ज़ाती मामलात हैं और हर तरफ गंद है, कमी बेशी ज़िंदगी के अंदर होती रहती है। हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नंगे पकड़े गए, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नंगे होने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि तंसीम साजी में मुलविस थे। फिर उन्होंने अपने मुतालिक कहा कि वो भी कभी कभार जो है वो जब उनसे पूछा गया, जब उनको कहा यह जाता है, इशारा किया जाता है कि जनाब आप भी तो ऊपर ऊपर से तंसीम साजी कर रहे थे, वो क्या मामला है। फिर आगे बढ़कर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो बयानिया था पार्टी का, वोट को इज्जत दो, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुका, तबाह हो चुका, दफन हो चुका। उसी दिन दफन हो चुका था जिस दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट दिया गया था उनकी जमात की जानिब से। और इस हवाले से नवाज शरीफ को दीगर कई मामलात के हवाले से नवाज शरीफ को गलत गाइड किया गया। नवाज शरीफ के गोडे पकड़ने वालों ने उनको गलत गाइड किया और फिर आगे चलकर मौसूफ ने यह भी फरमाया
کہ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے نواز شریف کو ان معاملات تک انہوں نے کیسے پہنچایا. موجودہ ایس پی ڈی ایم حکومت کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے. پھر اسی ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوٹوں کو دور رکھنا چاہیے اور یہ بے ایمان ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ تو آپ عمران خان کے لیں اور اس کے بعد جب آپ کو اقتدار نظر آئے تو آپ دوسری طرف آ جائیں. پھر انہوں نے مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی انکشافات کیے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے خیال میں مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے انہیں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. شاہد خاقان عباسی کے متعلق انہوں نے بات کی, مفتاح اسماعیل کے متعلق بھی انہوں نے بات کی, اور اسی طرح سے انہوں نے کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی. انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے جب یہ کہا کہ میری عمر 58 سال ہو گئی ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا. پھر انہوں نے حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی بات کی. یہ اہم ترین معاملات, اہم ترین ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس وقت اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا مریم نواز کے اپنے ہی گھر سے, نون لیگ کے اپنے ہی گھر سے گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دیا ہے. غور سے دیکھیے اور سنیے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور نواز شریف خاندان کے اہم فرد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا ARY نیوز کو تہلکہ خیز انٹرویو. منحرف ہو کے آپ کے پاس آئے PTI سے, جی پوچھے میں نے راجہ ریاض اس طرح کے, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وفاداری کی تبدیل کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. جس کے ساتھ کھڑے ہو, گرم پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, جیل ہے, ڈیالہ ہے, نیب ہے, کھڑے ہو جاؤ. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جیتو تم عمران کے ٹکٹ پہ اور تمہیں اقتدار نظر آئے, تم ادھر آ جاؤ. میں نظریے کے اس وقت کے خلاف تھا اور آج بھی میں خلاف. کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کر؟ یہ بیانیہ بڑا اسٹرانگ تھا, مگر ہم نے ووٹ کو اس دن بے عزت کر دیا جس دن ہم نے اپنا ووٹ باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے دے دیا. اب یہ نظریہ نہیں چلے گا ووٹ کو عزت دو, ہم نے دفنا دیا اس نعرے کو. ذمہ دار کون ہے؟ شہباز شریف ہے بھائی جان. اس میں ہر وہ مسلم لیگ کا بندہ مائنس پرویز رشید جس نے ووٹ نہیں دیا, جس نے بھی ووٹ دیا وہ مجرم ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا. یہ کوئی بات ہے یار؟ آپ لیڈر کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو کہ نہیں سر یہ گل نہیں کرنی ایسی. تسی تے سارے لالچی ہو, ٹکٹ مل جائے چپلوسیاں کر لیے, گوڑیاں نو ہاتھ لا لیے, اسی MNA بن جائیے اپنے پنڈ دے. تو کی فائدہ اس MNA بننے دا یار جب آپ نظریات کیا تحفظ نہیں کر سکتے تھے؟ میاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ووٹ ایکسٹینشن کو ووٹ دیں, ان کو بھی تو نہیں کہنا. میں داتا زور بیٹھا ہوں, نہیں کہنا چاہیے. ان کو ورگلایا گیا ہے, ان پہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے ساتھ, ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ. ورگلانے والی وہی ٹیم ہے جو جا کے گھوڑے پر دی میاں صاحب اس طرح کر لیے تھے, ہو جائے گا. وہ اور دستے نہیں تھے آگے کہہ رہے جو بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا. شاہد خاقان عباسی وہ بہت عظیم انسان ہے. شاہد خاقان عباسی, اس کی ذات سے عہدے بہت نیچے رہ گئے, اس کو عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے. عمران صاحب, اس دن میں نے ایک بیان دیا, میں اس پہ تھوڑا رنجیدہ ہوں. اگر عمران صاحب کا دل دکھا, ان کی ذاتی زندگی پہ مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسج دیا. ہر ایک کی زندگی میں کمی پیشی ہوتی ہے, ہمارے اندر بھی ہیں. کوئی تنظیم سازیوں میں پھنس گئے, کوئی ننگے پکڑے گئے, کوئی ننگے ہوتے پکڑے گئے. تو اس کا ذاتی معاملہ, اگر ہم اس کے ذاتی معاملے پہ اٹیک کریں گے تو پھر اپنوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ گاندھ ہر طرف ہے بھائی صاحب. مقابلہ سیاست کا سیاست سے دینا چاہیے. پھر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے لوگ پیغام دیتے ہیں بھائی جی وہ اس کے بارے میں کی خیال ہے, پھر آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. میں کہ یار وہ ذرا تنظیم سازی اوپر سے ہو گئی تھی. مریم صاحب آپ تو چیف آرگنائزر ہیں, جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی, کیونکہ حالات اس طرح 2025 میں الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال شہباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک جائے گا. ایک اور ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس ویڈیو کلپ میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. غور سے سنیے ذرا کہ کیپٹن صفدر صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کن معاملات کے اوپر وہ رنجیدہ نظر آ رہے ہیں. عمران صاحب, اس دن میں نے ایک بیان دیا, میں اس پہ تھوڑا رنجیدہ ہوں. اگر عمران صاحب کا دل دکھا, میرا متن یہ تھا, ان کی ذاتی زندگی پہ مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسج دیا. ہر ایک کی زندگی میں کمی پیشی ہوتی ہے, ہمارے اندر بھی ہیں. کوئی تنظیم سازی میں پھنس گئے, کوئی ننگے پکڑے گئے, کوئی ننگے ہوتے پکڑے گئے. تو اس کا ذاتی معاملہ, اگر ہم اس کے ذاتی معاملے پہ اٹیک کریں گے تو پھر اپنوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ گاندھ ہر طرف ہے بھائی صاحب. مقابلہ سیاست کا سیاست سے دینا چاہیے. اگر وہ بندہ اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے جس کا اپنا کردار جو ہے وہ اتنا صاف ہو, وہ اس کو کہے کہ ہم کس منہ سے کہیں, ہم نہیں. تو پھر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے لوگ پیغام دیتے ہیں بھائی جی وہ اس کے بارے میں کی خیال ہے, پھر آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. میں کہ یار وہ ذرا تنظیم سازی اوپر سے ہو گئی تھی. اپنی تنظیم سازی کو مان رہے ہیں. اچھا بھائی, میں آپ کو بات بتائیے, آپ مجھے پکڑ لے رہے ہیں. یہ بتائیں حمزہ شہباز کیوں ناراض ہے؟ جی حمزہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تو آپ نے وہ ناراض نہیں, وہ مجھ سے نہیں ناراض, وہ کسی سے ناراض نہیں, لیکن وہ غائب ہیں. یار ذرا اتنے جیلیں کاٹی, یہ میرے اوپر تو پابندی نہیں. میں بھی دل کرتا تھا جاؤں گھوموں پھروں. تو باقیوں نے بھی کاٹی ہے. وہ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے اور غائب تھے اعتماد کے ووٹ میں. آ جائیں گے یار.
نہیں آپ آ جائیں گے. ہاں ابھی بھی ویسے نہیں آ رہے. سر راضی کر لیں گے. چلے میں ان کو کہوں گا آ جائیں گے. آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے. میں بڑا بھائی ہوں. آپ خود کو پارٹی میں کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ بھائی صاحب میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھتا اپنے آپ کو, نہ میں کبھی زندگی میں خواہش کی ہے. اگر میں اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا تو آپ آج چیف سیکرٹری کم از کم خیبر پختونخوا ہوتا, مجھ سے جونیئر ہیں. فوج میں ہوتا تو کم از کم میں میرے ساتھ کے کور کمانڈر ہیں, میجر جنرل ہیں, بریگیڈیئر ہیں. مریم صاحب آپ چیف آرگنائزر ہیں جی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی ایک دن؟ مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی, کیونکہ حالات اس طرح 2025 میں الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال شہباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک. یہ 2 بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ویڈیوز آپ نے دیکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مزید تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جناب کہ پنجاب میں الیکشن کی درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ جناب محفوظ کر لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے. سماعت کے آغاز پر آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا, انہیں جب بلایا تو انہوں نے کہا مجھے کیس کا پس منظر معلوم نہیں, جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل کریں گے. اور آئی جی پنجاب کے بیان پر عدالت نے کہا کہ ہمیں بس آپ کی یقین دہانی چاہیے تھی, اب آپ جا سکتے ہیں. اور پھر چیف سیکرٹری نے بھی عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ الیکشن کمیشن کے اور عدالت کے فیصلے پہ پابند ہوں گے, جس پر انہیں بھی عدالت نے جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی. اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر نے یہ دلائل دیے تھے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے فرائض انجام دینے کی یقین دہانی کرائی ہے, اب صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کا معاملہ خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. گورنر صدر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. اور بعد ازاں عدالت نے حکام کی یقین دہانی اور دلائل سننے کے بعد درخواستوں پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پاکستان تحریک انصاف نے بروقت انتخابات کے لیے عدلیہ سے امیدیں باندھ لی, اس کے اوپر بھی کمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. عمران خان نے یہ کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب ان کی عدلیہ سے امیدیں ہیں, اور امید ہے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے 3 ماہ کے ٹائم فریم میں عدلیہ جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے احکامات جاری کر دے گی. صدر عارف علوی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مبینہ تاخیر کے اوپر انہوں نے اس کا جائزہ لیا. اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئینی مدت میں انتخابات کے انعقاد کے لیے انتخابات کے انعقاد میں اگر ناکامی ہوتی ہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قوم بھی آئین کی حفاظت کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. آگے بڑھنے کا واحد راستہ 90 روز کے اندر انتخابات ہیں. آئینی شک کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں آرٹیکل 6 کے تحت غداری کی شک کا اطلاق ہوگا. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ صرف اور صرف نئے عوامی مینڈیٹ رکھنے والی نئے انتخابات کے بعد جو آئے گی حکومت, وہ ہی موجودہ حکومت کو موجودہ حالات کے جو بحران ہے موجودہ اس کو نکالنے میں کردار ادا کر سکے گی. اور پھر جو ریمارکس آئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے, عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے, ان کو فواد چودھری نے انتہائی اہم قرار دیا ہے. اور فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ نومبر کے بعد وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 220 ہے وہ کسی ادارے کو آپشن نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کی معاونت میں کسی قسم کا کوئی انکار کرے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی ہے. اجلاس ہوا ہے اہم ترین, اور اب تک تحریک انصاف, عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے ضابطہ اخلاق کے لیے الیکشن کمیٹی کو سفارشات پیش کر دی ہیں. تحریک انصاف نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹر لسٹیں ہونی چاہیے, ایک فیملی کا بلاک کوڈ ایک ہی پولنگ اسٹیشن میں ہو, اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پولنگ اسٹیشن کے اندر داخلہ ممنوع ہو. میاں افتخار عوامی نیشنل پارٹی, انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم اور الیکشن کے دن دہشت گردی کو روکنے پر توجہ دی جائے, 2013 اور 18 کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں. انوار الحق بلوچستان عوامی پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں تمام مضرہ کو بھی حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اسلحے کی نمائش پر پابندی کا اطلاق کرایا جائے, کیونکہ اسلحے کی نمائش پر آج تک کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ, پیپلز پارٹی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 دنوں کے اندر کرانے کی حمایت کر دی ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی, انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں سے کہیں گے کہ جو چیز آئین اور قانون کے اندر ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے چاہیے, اور اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. ملک میں بے نظیر کی شہادت جیسے حالات تھے, پھر بھی اگرچہ وہ بڑا سانحہ تھا, پھر بھی اس کے باوجود انتخابات ہوئے. انتخابات اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. اب اس کے بعد
اس قسم کی خبریں کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکی، تاحال معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کی بیشتر جو شرائط ہیں ان کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، اور ان شرائط کے مطابق 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، منی بجٹ لانا ہوگا، پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ پیاز اور 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے بعد پی ڈی ایم کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، دیکھیے کس طرح سے یہاں میں انتخابات کی جانب بڑھے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔